अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। नाजरीन, मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ दोस्त बैठे हुए थे, मैं सोशल मीडिया को ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ, आप लोग देखते होंगे मेरा जो है फेसबुक और मेरा मैसेंजर वगैरह ऑन होता है, ग्रीन लाइट आप लोग देखते हैं और आप ये समझते होंगे शायद मैं जानबूझ के आपके कमेंट्स, आपकी लगी हुई तस्वीरों, आपकी याददाश्तों के ऊपर, मैं इन प्रोग्राम्स के ऊपर जो है ना कमेंट्स नहीं कर रहा हूँ। ये जानबूझ के मैं नहीं कर रहा हूँ, ये गैर दानिस्ता तौर पे मेरे पास की बात नहीं है, मैं इसको बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। लेकिन मैंने अभी दोस्तों का खाना खाते हुए एक पोस्ट देखी है थाना शादबाग के हवाले से ना, वहाँ पे एक SHO तैनात है जी, सैफुल्लाह नियाज़ी। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैं पुलिस वालों के साथ जो है ना तो थोड़ा नरम गोशा रखा करूँ। यार मुझे आप ये बताएं, पुलिस वाले को खलाई मखलूक हैं, पुलिस वाले अगर हैं तो इनके ऊपर भी कानून जो है ना, कानून पुलिस के साथ जो है ना, पुलिस एक ऑपरेशनल फोर्स है, इसको अब कानून मुकम्मल कानून नहीं है पुलिस, ये इनके पास कोई भी ऐसा अगर आपको लॉ फॉलोअर हैं आप और आप समझते हैं मैटर्स को, ये जो इनकी नुक्ताचीनी होती हैं या पुलिस का जो रवायती अंदाज़ है, अगर आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हों तो मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस वाले कानून के शिकंजे से बच सकते हैं। ये सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ना नाज़रीन, ये इतना घटिया मक्कार और ये आप इसको यूँ कह लें कि काली भेड़, अगर ये लफ्ज़ जो है ना अमूमन अखबारात में या कोई भी सोशल मीडिया पे लोग जब पुलिस वालों को करप्ट कहना चाहते हैं तो उस लफ्ज़ की बजाय जो है ना काली भेड़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। इस बंदे के लिए लफ्ज़ बहुत ज़्यादा कम है। ये बंदा सबसे पहले तो ना आप वो प्रोग्राम देखिएगा मियाँ इमरान के साथ, वो गालबन उसको ये बता रहा है सारा जो वाक़या है कि ये किस तरह से इसने एक बंदे के ऊपर 10 किलो चरस जो है ना उसकी FIR काटी। और जब उससे सवाल किया गया कि नियाज़ी साहब आप ये बताएं कि जी ये FIR का क्या मैटर है, तो आप उस प्रोग्राम में नोट कीजिएगा सैफुल्लाह नियाज़ी सबसे पहले FIR को पढ़ रहा है। ये क्या होता है, इन लोगों को आदत पड़ी होती है जब ये एविडेंस देने के लिए आते हैं ना, इन्होंने इतने मुकदमात दर्ज किए होते हैं, बेगुनाह शहरियों को इन्होंने फंसाया होता है, वाक़या जो है ना वो कुछ और होता है, लेकिन ये जितनी भी FIRs होती हैं ना एक स्टीरियो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनमें से सिर्फ वो मुल्ज़म का नाम निकालते हैं और उसमें दूसरा नाम डाल के वही प्लांटेड स्टोरी है कि जी ये जा रहे थे बदरिया, हमको बड़ी इतला मिली। मंशियात की जो FIR जो है ना ये तकरीबन एक स्टीरियो स्टेटमेंट से बंदे का नाम निकालते हैं और दूसरा डाल देते हैं। ये तमाम FIRs जो भी आपकी नज़र से गुजरी हों या आप उनको मुशाहिदा कर सकते हैं, आप देख लीजिएगा तमाम FIRs में जो है ना इसी तरह की स्टीरियो स्टेटमेंट में बंदे का नाम चेंज होता है। अब सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ना, इसको मैं घटिया, इसको मैं दुनिया की जो आखिरी गाली है ना वो भी इस बंदे को दूँ तो कम है। ये बंदा जाहिल है, गवार है, और ये FIR क्यों पढ़ रहा है उस प्रोग्राम को आप देखिएगा ना, FIR को रीड कर रहा है। ये रीज़न क्या है, ये खुद इसको नहीं पता कि इसने FIR क्या काटी है। अब इसको पता है कि एंकर मेरे से सवाल करेगा तो ये जिस तरह कोर्ट्स में आके झूठी शहादत देने लगते हैं, तो ये उस वक्त जो है ना उस मिसल को स्टडी करते हैं। मैंने इनको वहाँ बैठे हुए देखा है, ये मिसल पढ़ रहे होते हैं। यार एक सच है ना, सच को याद नहीं रखना पड़ता, सच तो सच है, वो अब जब भी बयान करेंगे वो सारा वाकया ट्रू होगा, लेकिन ये FIRs जो होती हैं ना ये वाकयात से बरअक्स होती हैं। ये तकरीबन सारी यानी 99.9% जो FIR जो है ना ये इसी तरह स्टीरियो स्टेटमेंट्स होते हैं। पुलिस वालों को बस इतना टाइम ही नहीं होता, ये दिहाड़ियों के चक्कर में होते हैं और इन्होंने जो है ना मालमत्ते को जो है इसको ज़्यादा अहमियत दी होती है, और ये लिखत पढ़त जो है ना ये जो बड़े कानूनी दाव पेच होते हैं जिनका रिलीफ बाद में मुलज़म ले जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये इनकी पहुँच से बाहर होती हैं और ये टाइम नहीं देते, इनका ध्यान दूसरी तरफ इंटेरोगेशन किसी और चीज़ की हो रही होती है। खैर नाज़रीन, आप ये देखें सैफुल्लाह नियाज़ी वो क्यों पढ़ रहे हैं, अदालतों में आ गए ये अपना बयान पढ़ते हैं और उसी बयान के मुताबिक जो है ना कोर्ट में खड़े होकर ये लिखी पढ़ी स्टेटमेंट जिस पर ये साइन कर चुके होते हैं कि फ़र्द जब बनती है किसी भी मुकदमे की, कोई माल मुकदमा बरामद हो या कोई वेपन वगैरह कोई मंशियात, तो उसके फ़र्द में ये लोग या इस्तग़ासे के जो मुस्तगीस होते हैं वो अपने दिए हुए बयान को रीड करते हैं और कोर्ट में वही स्टेटमेंट दे देते हैं, फ्रेश, यानी कि दोबारा झूठ को याद कर लेते हैं। इसी तरह वो FIR ये पढ़ रहा है। अब आप नाज़रीन ये देखें, ये कोई वो दौर नहीं है कि जब ये पुलिस वाले पेट फाड़ देते थे। मैंने आपको बातें सुनाई हैं गुल असगर साहब की, साथ मैंने आपको ये भी बताया कि वो डेड ऑनेस्ट थे। उनके दौर में सैकड़ों, कोई बंदा अगर ये चैलेंज करे कि कितने, तो मेरे WhatsApp पे आप आ जाएं, मैं उनमें से आपको कम से कम 10-20 दर्जन ऐसे अफराद जिनको पूरा पाकिस्तान जानता है, मैं उनका नाम आपको बता सकता हूँ, जिनके पेट फाड़ दिए गए, जिनको सरेआम जो है पुलिस मुकाबलों के अंदर इनकाउंटर में मार दिया गया। ये वो दौर नहीं है। आज सोशल मीडिया जो है इतना अवेयरनेस ने लोगों को दे दी है, लोगों को इतना इन्होंने बता दिया हुआ है कि लोगों को सब पता लग गया हुआ है। अब सैफुल्लाह नियाज़ी जो है ना ये वही मौज मस्ती हैं और वो पंजाबी बोल रहा है, बेहुदा तरीन आदमी है। इसने इसी तरह की एक FIR बना, मुझे भी इसने चलान किया था।
اس نے بندے نے مجھے دھوکے سے بلوایا کسی اور مقصد کے لیے ہے. اب میں آپ کو بات نہ بتاؤں گا تو یہ بھی بری بات ہے. خیر بہرحال جو بھی بات یا جو بھی واقعہ ہے نا, یہ اس کے بعد مجھے ڈیٹیل کسی اور طرف لے جانی پڑے گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا فوکس ہے نا پروگرام سے ہٹ کے کسی اور طرف جانے دوں. اب ناظرین آپ یہ اندازہ لگائیں, اس بندے نے مجھے وہاں پہ بلایا ہے, میں اس کے کہنے پہ وہاں پہ گیا ہوں. طباق ہوٹل جو لکشمی چوک کے اندر ہے نا, وہاں پر اس بندے نے اور فورس بلا لی اور مجھے گرفتار کر لیا. اور گرفتار کرنے کے بعد جو ہے نا اس نے آگے تھانہ لٹن روڈ میں میرے اوپر FIR درج کر دی. اور آپ یقین کریں کہ میرے ساتھ لائف میں پہلا یہ واقعہ تھا, اور میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا کہ یہ بےہودہ آدمی ہے نا. ایک تو اس نے میرے اوپر FIR جو ہے اس کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ میرے اوپر اس نے نارکوٹکس کی منشیات کی FIR درج کرنی ہے. اور دوسرا جب میں نیچے کھڑا, مجھے وہ ان کا طریقہ کار ہوتا ہے کہ بندے کی جامعہ تلاشی لو, جرابیں اتروا لو. ظاہر ہے کہ بندہ وہ جو آئی ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتا یہ بندہ کون ہے. یہ پکڑ کے مجھے لکشمی چوک سے لائے ہیں اور نیچے بیسمنٹ میں انہوں نے لے جا کے مجھے کھڑا کر دیا. میں کھڑا ہوں, یہ جاہل آدمی, یہ گھٹیا, یہ مکار, یہ کالی بھیڑ اور محکمے کے اوپر جو ہے نا بدنما دھبا ہے. اس کو الٹی ہتھ کڑی لگا کے تھانے کے حوالات میں بند کرنا چاہیے تاکہ اس کی آنکھیں جو ہے نا کھل جائیں. ناظرین یہ نیچے آتا ہے اور یہ میری بیگ پہ نا, مجھے نہیں پتا تھا پیچھے کون ہے, اور میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی, مجھے یہ تو نہیں ڈر تھا کہ تھانے کے اندر میرا مخالف آ گیا. میں نے پیچھے دیکھنا مناسب نہیں سمجھا, اور اس بندے نے پیچھے سے وہ جو آجا میرے بال میں ہوتا ہے نا, وہ مجھے کھڑے اتنے زور سے مار دیا. اب آپ مجھے یہ بتائیں, میں ایک عزت دار شہری ہوں یار, میں جوتے کھانے کے لیے پیدا تو نہیں ہوں. اور جب اس نے وہ اٹیک کر دیا نا میرے اوپر, تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہے. میں نے اس کو کہا کہ اب دوبارہ آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی. آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ کہتا تیرے کو منشیات برآمد ہوئی ہے. یعنی اتنا بوگس آدمی یار, اتنا جھوٹا اور اتنا یہ بندہ. آپ اس کا چہرہ دیکھنا اور اس کی باتیں سنیں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہتا ہوں. کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو میں سوشل میڈیا پہ جو ہے نا, میں اپنے منہ سے وہ الفاظ نکالوں گا تو میرے اوپر 100 طرح کی جو ہے نا پابندی ہیں. یہ میرے باپ کا کوئی چینل تو ہے نہیں, میں جو منہ میں آئے میں بول دوں. آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی جو ہے پیمرا کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے, تو اسی طرح سوشل میڈیا پہ ہم لوگوں کو بھی ہے. خیر ناظرین, اس بندے نے کیا کیا, شاد باغ تھانے میں بھی اس نے ایک بندے پہ 10 کلو چرس جو ہے نا رکشے والے کے اوپر ڈال دیا. سوشل میڈیا جو ہے اور الیکٹرانک میڈیا سے باں کر رہا ہے. یہ جو انٹرویو اس نے دیا ہے اس پروگرام کے حوالے سے, اس میں یہ بندہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے کہ رکشے والا جو ہے نا یہ بے گناہ ہے, اور ساتھ ہی اگلے پیرے میں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں دا گناہ یہ ہے کہ یہ سواری کو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ کبھی یہ ہوا ہے آج تک کہ آپ کسی سواری بن کے آپ کسی رکشے وغیرہ میں یا اوبر پہ آپ سوار ہوں, کبھی آج تک کوئی ایک شہری کمنٹ باکس میں مجھے یہ کہہ دے کہ ڈرائیور نے آپ کی تلاشی لے کے آپ کو گاڑی میں بٹھایا ہو؟ یہ امپاسبل ہے. یہ پاکستان کے اندر تو کم از کم ایسے نہیں ہو سکتا, لوگ سفر ہی کرنا چھوڑ دیں گے. تو اگر وہ رکشے والے کی دیکھیں, اگر اس کی باڈی میں سے نکلتی, اس کے رکشے کے اگر خفیہ خانوں میں سے نکلتی, دین رکشے والا اس میں انوالو ہے. اب ایک بندہ کوئی پیکٹ یا کوئی بوری لے کے رکشے میں بیٹھ گیا ہے اور ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے, تو کیا یہ اس سے زیادہ کوئی پروف نہیں کہ وہ بندہ ساتھ موجود ہے؟ تو کیسے سواری کو چیک کیا جائے؟ اگر جہاں راستے میں کوئی ناکہ وغیرہ آئے گا وہ خود پکڑا جائے گا, جواب دے گا. تو رکشے والے کا تو جو ہے نا کوئی قصور نہیں ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ اس کی والدہ کو, اس کے گھر والوں کو آپ یہ دیکھیں, یہ بندہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ اس نے فلاں بندوں کا انکشاف کیا, فلاں بندوں کا انکشاف کیا. اور یار آپ مجھے بتائیں, وہ اوبر پہ پھر رہا تو بیچارہ رکشہ چلا رہا تھا, رکشہ بھی وہ کسی کا ہے. اس بندے نے جو ہے نا, اب وہ جو اینکر ہے میاں عمران بڑا اچھے ہیں, وہ بڑے تلخ سوالات کرتے ہیں, لیکن جب تک آپ کو سوال کی ڈیپتھ کا پتہ نہیں نہ ہوگا, میں نے اسے پکڑنا کہاں سے ہے, آپ کا سوال لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. میری جو بات کرنے کا طریقہ کار بڑا کھلا ڈلا ہوتا ہے, میں ایک عام آدمی کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہوں. یہ بندہ جو ہے نا ناظرین, میں نے اس کے اوپر استغاثہ کر دیا ہے. پولیس والوں کے خلاف کارروائی جو ہے نا بہت جلد عمل میں نہیں آتی. اس کے لیے آپ ان کو درخواستیں دیتے ہیں. ظاہر ہے اگر آپ کورٹ میں جاتے ہیں, سب سے پہلے کورٹ آپ کو یہ پوچھتا ہے کہ آپ نیچے کسی آپ نے افسران بالا کو کسی کو درخواست دی ہے آپ نے, پھر وہاں پہ آپ پروف دیں گے یا آپ کو انکوائریاں میں بلائیں گے, ذلیل کر دیں گے, بٹھائیں گے, کیونکہ پولیس والے کے خلاف آپ جو ہے نا کارروائی کرنے جا رہے ہیں. میں نے بھی اس طرح کیا ہے. جب میں نے دیکھا کہ یہ قانون جو ہے نا, یہ جو محافظ بنے ہوئے ہیں, یہ خود ہی ان کے جو ہے ان کے محافظ بن جاتے ہیں, ان کے اس طرح کے کرپٹ اور اس طرح کے بے شرم پولیس والوں کے, تو پھر ناظرین کیا ہوتا ہے, ہم لوگوں کو عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں. اس کے لیے تجربہ کار ہونا, آپ کے پاس جو ہے کم از کم اتنا علم ہونا آپ کے پاس ضروری ہے کہ آپ جو استغاثہ کر رہے ہیں اس میں آپ اپنی تحریر کیا دے رہے ہیں. کینی کی طرح آپ نے اسٹیریو جو ہے کوئی استغاثہ لے کے اس میں نام چینج کرنا ہے, وہ کل کو آپ کو بھی پڑھنا پڑے گا. سچ بولیں, جو سچا واقعہ وہ بتا دیں. میں نے اسی طرح سے کورٹ کو ساری وہ جو ہے جو میں نے ان کے افسران بالا کو درخواست دی تھی وہی میں نے عدالت میں دی ہیں, اور ایک خرابے کی غالباً کو دفعہ ہوتی ہے, اس میں اس کے اوپر جو ہے نا اس کو کورٹ نے جو ہے اس کو طلب کر لیا, اور باقاعدہ طور پر جو ہے نا اس کو عدالت میں تاریخیں بھگتنی پڑ رہی ہیں.
یہ میرے بڑے بندے اس نے بڑے تعلق والے بڑے بڑے اچھے لوگ بڑے بڑے معزز لوگوں کو اس نے میرے پاس بھیجا ہے. اس نے کہا ہے کہ چودھری شاہد کو میری جان چھوڑ دے. تو میں آپ یقین کریں ناظرین مر سکتا ہوں, میں کچھ بھی جو ہے نا اس کو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن ظلم کو خلاف تو ہے جو میں نے عہد کیا ہوا کہ میں نے لڑنا ہے. میری کوئی بھی لڑائی جو ہے نا اس میں یعنی کہ وہ فری ہینڈ ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہی آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ, باتیں بڑی ہیں لیکن وہ ادھر سے ادھر گھوم جاؤں گا نا پھر آپ لوگوں کو بات ہی سمجھ نہیں آئے, نیچے کمنٹ باکس میں آ جاتے ہیں. ان چیزوں سے جو ہے نا میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ بندے یہ جو اس طرح کے جو پولیس افسر ہیں سیف اللہ نیازی کی طرح کے, یہ بندہ جو ہے نا مجھے حوالات میں ایک بات سناتا تھا, کہتا کہ میں وہ افسر ہوں کہ میں نے چودھری شفیق گجر یعنی کہ وہ محکمے کے ایک بڑے طاقتور اور بڑے ایماندار, میں نے کورٹس میں ہی سنا ہے. وہ علی نواز چوہان صاحب کی ڈی بی تھی رستم علی ملک صاحب کے ساتھ نا, تو اس کورٹ میں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے ان کی کوئی انکوائری تھی تو وہاں پہ شفیق گجر کی انکوائری سے وہ کورٹ مطمئن تھی. یار اس طرح کے اتنے بڑے بڑے دبنگ پولیس افسروں کے بارے میں یہ بندہ پتہ ہے کیا کہتا ہے میں کرسیاں چک کے شفیق گجر نے ماریاں سن. یار یہ کیا ہے؟ اور اس کے جو متحد جو عملہ ہے وہ واہ 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 اس کے اوپر جو ہے نا پھولوں کی وہ بارش کر دیں جب یہ اس طرح کی ٹیکے والی باتیں کرتا ہے. میں چودھری شفیق گجر صاحب کو میں نے ایک پروگرام کیا تھا اس کا وائرل نا, جب مجھے انصاف نہیں مل رہا تھا, میں نے پھر اپنے فیس بک فیملی جو ہے اب میرے لوگ بھائی دوست فرینڈز ہیں میرے, اب مجھے دیکھتے ہیں میں یار جتنے میں پروگرامس کرتا ہوں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے, میں نے کہاں سے کرائم کر لینا مجھے آپ یہ بتائیں. اور اگر میں نے کرائم کرنا ہو تو میں آج سوشل میڈیا پہ آ کر لوگوں کو بچوں کو یہ باتیں سمجھاؤں. یہ بندہ جو ہے نا پروفیشنل جو ہے نا یہ کرپٹ آدمی ہے. اس بندے کو جو ہے نا اور اس کو عقل بھی نہیں ہے, کرپشن بھی جو ہوتی ہے نا. اب میرا جس افسر کے ساتھ پھڈا پڑا ہوا ہے نا وہ بھی کرپٹ تھا تو میرے سے اس کا پھڈا پڑا ہے نا, لیکن وہ تھوڑا نا سمجھدار ہے, اس نے بیک اپ خود کو کر لیا ہے. اب مجھے آپ یہ بتائیں اگر آپ کسی بندے کو کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو کیا ہر بندہ آپ کی جو ہے زیادتی کو سہ جائے گا؟ امپاسبل ہے بھیا. یہ جو ہے نا بڑی ماڈرنائز صدی ہے اور یہاں پہ آڈیو ویڈیو ناقابل تردید ثبوت بن چکے ہوئے ہیں اور یہ ان کو کورٹس بھی اب جو تسلیم کرتی ہیں. تو آپ کو پتہ بندہ پھر جو کرپٹ ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو آڈیو ویڈیو میں قابو آ جاتا ہے. ہر ناظرین میں نے ان کے عملے کی میں نے تصویریں ویڈیوز میں نے جو میں کر سکتا تھا میں نے کیا, اینڈ آج بھی یہ تاریخیں بھگت رہے تھے. میرے اوپر جو ایف آئی آر دی انشاءاللہ تعالیٰ میرا کیس جو ہے نا ملک وہ جو آصف صاحب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ان کی کورٹ میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنی ایویڈنس جو ہے میرے پاس بالکل ثبوت موجود ہیں. میرے پاس ساری وہ جو اخبارات کی جو خبریں ہیں انہوں نے یہ اتنا آپ اندازہ لگائیں بدبخت ہے اور اتنا کم عقل ہے اور اتنا یہ گھٹیا اور اتنا ان پڑھ جاہل آپ اس کو یہ کہہ لیں. اس بندے نے میرے اوپر جو ایف آئی آر دیا ہے نا ایکسپریس نیوز پہ اس نے نا ایک پروگرام میں یا ان کا جو کرائم رپورٹر تھا نا اس کو اس نے یہ کہا ہے کہ ہم نے اس کو اتوار والے دن پکڑا ہے. ابھی اتوار والے دن اگر اس نے مجھے پکڑا ہے تو پھر مجھے جو اخبار کو یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے تو ڈیفینیٹلی مجھے ہفتے والے دن ان کو جو ہے گرفتاری ڈالنی چاہیے تھی. اتوار کا جو یہ کہہ رہا ہے. اب ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ مجھے میری خبر اخبار میں ایک دن پہلے لگ گئی ہے اس مقدمے میں نا جو جس میں اس نے مجھے ایف آئی آر دی اور میرے اوپر جو منشیات پلانٹ کی ہے. میں نے جب اخبار کی وہ جو تراشا میں نے نکلوایا ایکسپریس نیوز کا تو وہااں پہ خبر ایف آئی آر درج ہونے سے ایک دن پہلے لگ چکی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جاہل گوار اور اس کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کیونکہ ایف آئی آر اتنی مضبوط تھی. پرانے دو وہ بھی جھوٹے مقدمے ان کا حوالہ دے کر جو ہے نا اس نے مجھے پورا فٹ کر دیا ہوا تھا. ایسی جو ہے ایف آئی آر اس کے اندر سے نکلنا ناممکن ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کو یہ چیلنج کر سکتا ہوں کوئی نیچے آ جائے کمنٹ باکس میں رپلائی نہ کروں گا تو میرا نام بدل دیجیے گا آپ. یہ ان کا پولیس والوں کا وتیرہ اور ان کا طریقہ کار ہوتا ہے. اب ناظرین جب یہ میں نے وہ اخبار کی وہ جو خبر اور اس کے بعد جو انہوں نے مجھے جہاں سے پکڑا ہے اس نے وہ ایف آئی آر میں مجھے کہیں اور سے پکڑا ہوا ہے اور جب مجھے انہوں نے گرفتار کیا وہ لکشمی چوک طباق ہوٹل تھا وہاں پر تمام سی سی ٹی وی کیمروں کی جو ویڈیوز تھیں انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی. ان کے جو وہی افسر جس کے بارے میں نے کو پروگرامس میں بتایا کہ یہی وہ تھا بندہ جو میرے اندر تھوڑا سا وہ کیڑا تھا نا وہ اس افسر کی پشت پناہی کی وجہ سے تھا. میں اس کی باتیں آپ کو بتاؤں گا وہ کیا اسے کہتے ہیں دبے لفظوں میں نہیں بتاؤں گا, میں ایسے دبنگ طریقے سے آپ کو بتاؤں گا. آپ تسلیم کریں گے بندہ صحیح کہہ رہا ہے لیکن ابھی مناسب وقت نہیں ہے نا. ابھی تھوڑا سا نا یہ شطرنج سے زیادہ باریک جو ہے نا یہ گیم ہے. میری بات یاد رکھیے گا کبھی بھی اگر آپ پولیس کے ساتھ اس طرح کی انیمٹی آپ کی ہو جاتی ہے کوئی آپ کا اس طرح کا معاملات چل پڑتے ہیں تو اس پہ آپ کو جو ہے نا بہت گہری نظر رکھ کر چلنا پڑے گا. میری بات یاد رکھیے گا. تو ابھی مناسب وقت نہیں ہے, میں ساری کہانیاں آپ کو بتاؤں گا. اور ناظرین آپ یقین کریں میں نے جب یہ پروگرام دیکھا نا تو میں نے اس کی والدہ کا پھر میں نے دوبارہ دوسرا پروگرام کھولا ہے. اسی اینکر نے دوبارہ ان کے گھر پہ جا کے یہ پروگرام کیا ہے اور اس کی والدہ سے وہ پوچھ رہا ہے. اس کی والدہ کی حالت اور ان کی باتیں آپ نے ضرور سننی ہیں. ناظرین آپ یقین کریں یہ وہ افسر ہے اگر اس طرح کے 3 یا 4 افسروں کو سرے بازار ہتھ کڑی لگا کر الٹا لٹکا کر ان کو جو ہے سزائے موت دے دی جائے, گولیاں مار دی جائے نا سرے عام,
تو آپ یقین کریں محکمہ پولیس جو ہے نا ہمارے لاہور کا درست ہو جائے گا صرف اس ایک قتل کے ساتھ. یہ بندہ اتنا یعنی کہ اس کو پتہ نہیں کن افسروں کی پشت پناہی حاصل ہے یا کن افسروں کو یہ جو ہے نا کوئی منتلیاں بھرتا ہے. یار اتنا کرپٹ افسر اس کو پھر ایس ایچ او تعینات کر دیتے ہیں. میں رکشہ یونین ہے جہاں پہ انہوں نے کسی فورم پہ اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی ہے, میں ان تمام نوجوانوں کو, میں ان کا جو چیئرمین ہے وہ غالباً مجید غوری ان کا نام ہے, میں ان کو بھی کہوں گا کہ وہ میرے پروگرام میں آئیں, آ کے مجھے بتائیں اور میں ان سے جو سوالات کروں گا ان کے پروف مجھے یہ پیش کریں. میں اس بندے کو جو ہے نا ایسا سبق سکھاؤں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے یہ بندہ دوبارہ کسی کے اوپر اس طرح منشیات پلانٹ کرنے سے توبہ کر جائے گا. ناظرین, قانون جو ہے نا اگر آپ کو اس کا پتہ ہے اور آپ کسی اچھے وکیل کے ہاتھ اگر لگ جاتے ہیں, یعنی پروفیشنل وکیل کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور وہ آپ کو صحیح گائیڈ کر دیتا ہے اور آپ کو یہ پتہ ہو کہ آپ نے استغاثہ جو کیا ہے اس میں درخواست کیا دی ہے اور آگے اس کی جو فردر کارروائی ہے وہ کیا ہونی ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے اندر انصاف ملنا ناممکن نہیں ہے. میرا پروگرام دیکھ کے اگر آپ کو پسند آئے اور آپ اس کرپٹ ترین پولیس افسر کے بارے میں اپنے کسی بھی قسم کے نظریات یا خیالات رکھتے ہوں کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو پڑھیں. اپنا خیال رکھیے گا جی. پاکستان زندہ باد.